बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहने को तो ना इंसान जानवरों की बोली समझ सकता है, न जानवर इंसान की जबान, लेकिन इसके बावजूद इंसान और जानवर के दरमियान हजारों साल से एक खास किस्म का रिश्ता है। वो एक दूसरे को समझ भी सकते हैं। इनके दरमियान राब्ते की जबान मोहब्बत की जबान है, नफरत की जबान है, लाग है और लगाव है जो इंसान को जानवर से करीब लाता है। रफीक हुसैन साहब का असल मौजू इंसान और जानवरों के दरमियान पाए जाने वाला यही मोहब्बत का और नफरत का रिश्ता है। आपके दो अफसाने जिक्र किताब उर्दू पॉडकास्ट पे मैं आपको सुना चुका हूं। पहला था गोरी हो गोरी और दूसरा था कफारा। आइए आज मैं आपको इनका तीसरा अफसाना सुनाता हूं, जिसमें कहानी का हीरो एक आवारा गर्द गली की नाली में लौटने वाला कुत्ता है। इस कुत्ते की कहानी, उसकी इश्क की कहानी, उसकी वफा की कहानी, ये सब कलवा में जनाब रफीक हुसैन साहब ने बयान की है। आइए सुनते हैं। मुंह पर पसीना, गालों पर सुर्खी, कोट के बटन खुले हुए, कमीज के दामन और हाथ पर रोशनाई के धब्बे, हजारबंद पैरों तक लटका हुआ, एक बगल में काला बस्ता, दूसरे बगल में काला कुत्ते का पिल्ला। मुन्नन घर में दाखिल हुआ। मां ने चीख मारी, आय हाय मैं मर गई। सिंगर मशीन ने गुनगुनाना बंद कर दिया। मां का एक हाथ मशीन के हैंडल पर था, दूसरा माथे पर। वो साकित बच्चे को देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और गहरी मोहब्बत नुमाया थी। लड़के ने छोटे से घर में एक तरफ से दूसरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और भारी आवाज बनाकर बोला, अम्मा हम इसे पालेंगे। मां ने माथे से हाथ हटाकर पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे खुदा के लिए गोद से तो फेंको। कुछ खफकी की आवाज में, सारे कपड़े नजिस कर लिए, फेंको इसे, तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे। लड़के ने जल्दी से पिल्ले को जमीन पर रख दिया। पिल्ला 3 इंच की दुम हिला हिलाकर मुन्नन के जूतों पर लौटने लगा। मामा ने बावर्ची खाने से गर्दन बाहर निकालकर नाक पर उंगली रखकर हंसते हुए कहा, बीवी देखिए तो मुआ कैसा पैरों में लौट रहा है। 2 बरस की बच्ची तख्त के पास से सहन की तरफ बढ़ी। मां चिल्लाई, लो ये भी चली, अब घर भर गंदा होगा। मुन्नन तुम ये क्या मुसीबत ले आए। मुन्नन ने कहा, बिट्टो काट लेगा, इधर ना आना। 1.5 घंटे बाद मुन्नन ने मुंह धोए, साफ कपड़े पहने, उजले बने चारपाई पर बैठे थे। सिर्फ सीधे हाथ की उंगलियों पर हल्की नीली रोशनाई के निशान अभी थे। सामने मुरादाबादी थाली में 2 बिस्किट, 3 जलेबियां और एक प्याली दूध था, जिस पर 3 मक्खियां मशगूल थीं। खुद कुत्ते की तरफ मशगूल थे। कुत्ते का पिल्ला सहन के दरवाजे के सामने खटोले के पाए में धज्जी से बंधा हुआ एक हड्डी में पूरी तरह मशगूल था। मां ने तोरियां छीलते हुए कहा, अब नाश्ता कर लो। यही तो बात बुरी है, मक्खियां भगा रहे हो, देखो देखो दूध में मक्खी गिर जाएगी। अम्मा इससे हड्डी तो चपती नहीं है, बिस्कुट दे दूं। ये कहा और लड़का बिस्कुट लेकर उठने लगा। मां ने कहा, चले फिर छूने को। अरे तुम खा तो लो, मैं और। घर में आहिस्ता से मालिक के खाना दाखिल हुए। स्याह टोपी, स्याह फ्रेम की ऐनक, स्याह तिकोनी दाढ़ी, स्याह शेरवानी, स्याह छड़ी हाथ में, स्याह जूता पैर में, खटोले के पास आकर खड़े हो गए। बीवी सजी हुई चाय की ट्रे में से चायदानी लेकर बावर्ची खाने की तरफ चली। लड़का वहीं दुबक कर बैठ गया, सर झुकाकर दूध में बिस्कुट तोड़ तोड़ कर डालने लगा। मियां ने झुंझलाई हुई आवाज में, क्या ये क्या है जी, कौन लाया है। बीवी चायदान हाथ में लिए बावर्ची खाने के सामने रुक गईं
मुस्कुरा कर बोली, ए मुआ ड्योढ़ी में आ गया था, कू कू कर रहा था, देख कर तरस आ गया, कैसा प्यारा है, मैंने बांध लिया। मियां ने लाहौल को किरत से अदा करके कहा, हगेगा भंगन उठाएगी, मूतेगा तो लोटे से धोया जाएगा, आओ चाय पी लो, बच्चे जो छू लेंगे। बीवी अब बावर्ची खाने में थी, इसलिए कोई जवाब न मिला। मुन्नन का सर अलबत्ता प्याले की तरफ और झुक गया। मियां ने कमरे में जाकर अपने सिवा तमाम चीजें एक ही खूंटी पर लटका दी। दूसरा कमीज और पैजामा पहनकर मुंह धोया, तौलिए से रगड़ रगड़ कर दाढ़ी को पोंछा और चाय पीने को बैठ गए। बीवी पास बैठकर मक्खियां चलने लगी। अब फिर मियां बोले, क्या निजासत फैलाई है, फेंकवा दो बाहर। बीवी ने बिगड़ कर कहा, बस तुमको तो एक बात की धुन हो जाती है, हमारा क्या लेना है, पड़ा है, बच्चे खेलेंगे। हाँ, ये इन्हीं हजरत का शौक होगा। हजरत तीनों जलेबियां, आधा बिस्कुट और थोड़ा दूध छोड़कर उठ खड़े हुए और सीधा जीने में घुस छत पर पहुंच गए। काला पिल्ला 8 दिन उस घर में मेहमान रहा। 2 दिन सहन में, जहां 2 दफा मियां ने गोद वाली लड़की को उसे छूते देखा, फिर 5 दिन ड्योढ़ी में, जहां एक दफा उसकी रस्सी पांव में फंसी और दूसरी दफा ये खुद उनके पांव में आ गया। आखिरी यानी 8वीं रात उसको कोठे में बसर करनी पड़ी। यहां उसको मां की याद ने सताया। ये याद माजी पर चीखें मारता रहा और मियां बीवी को भमोड़ते रहे। ऊपर और नीचे दोनों जगह रत जगा रहा। दूसरे दिन 11 बजे पिल्ला सदाए एहतजाज बुलंद करता हुआ हमीमन बुआ मामा के पीछे घिसटता हुआ नखास की चौड़ी सड़क पर पहुंच गया और सड़क के सुपुर्द कर दिया गया। 5 मिनट के बाद एक मोटर ने गैं करना शुरू की। एक बड़े लड़के ने हंसते हुए लपक कर उसे ऐसी ठोकर मारी कि ये गेंद की तरह लुढ़कता हुआ पक्की नाली में जा गिरा। मोटर एक बार और गैं करके चल दिया, लेकिन काला पिल्ला अरसे तक ट्याऊ ट्याऊ करता रहा। नाली में कीचड़ और पानी में सिर्फ इतना ही था कि उसके पंजे डूबे हुए थे, लेकिन नाली इसके वास्ते काफी गहरी थी, जिसमें से वो निकल न सकता था। उसने 4-6 जबान के सड़ापों से कुछ पानी पिया, फिर नाली पर चढ़ने को अगले पैर उठाकर नाली की दीवार पर रखे। 3 दफा कोकों की, फिर पैर नीचे करके चल दिया। 8 कदम चलकर भी फिर उसने वही कोशिश की और कौं कौं करके फिर चल दिया। गले की रस्सी पीछे घसीट रही थी। ये ऐसी ही कोशिश करता चला जा रहा था कि एक कसाई के लड़के की उस पर निगाह पड़ी। एक हाथ में बस्ता और बगल में तख्ती थी, दूसरे हाथ में मट्टी के दवात और सीटे का कलम। सिर्फ पैर आजाद थे। चुनांचे उसने नंगा पैर लटकाकर उसकी मदद करना शुरू की। इसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर में पिल्ला कीचड़ में लथपथ हो गया। इतने में कसाईयों के 2 लड़के और आ गए। कुछ देर वो उसका तमाशा देखते रहे, फिर इनमें से एक ने झुककर उसकी रस्सी का सिरा पकड़ा और एक झटके में उसे और उसकी रस्सी को नाली से बाहर निकाल दिया। रस्सी पर लिपटी हुई कीचड़ के छींटे उड़े, एक आंख में और दूसरे के खुले हुए हंसते मुंह में कीचड़ ने अपना मजा चखाया। चुनांचे तीनों लड़कों में आपस में मां और बहनों के मुतालिक शुस्ता गुफ्तगू शुरू हो गई। काले पिल्ले ने मोहब्बत भरी निगाहों से उस लड़के को देखा जो झुका हुआ अपने हाथ की कीचड़ सड़क पर फेंक रहा था और अपने साथी की गाली के जवाब में गाली बराबर लौटा रहा था। पिल्ला दुम हिलाता हुआ उसकी तरफ चला। अब उसने पिल्ले को गौर से देखकर कहा, शेरा है शेरा। फिर उसने रस्सी के सिरे को पैर से जमीन पर रगड़ा और उठा लिया। आओ शेरा आओ करके रस्सी तानी।
شیرا نے 3-4 پھدکیاں اس طرف کی بھری. اب لڑکا بھاگنے لگا. 2-4 قدم شیرا نے ساتھ دیا، پھر گھسٹنے لگا. جب پیر چھلنے لگے تو پیں پیں کر کے چت ہو کر ہی گھسٹنا بہتر سمجھا. باقی دونوں لڑکے اس کے پیچھے پیچھے تھے. گلی کے نکڑ پر مونڈھا بچھائے پہلوان بیٹھے تھے. انہوں نے لونڈوں کو ڈانٹ پٹائی. ارے تمہارا ایسا ویسا، لونڈو کیا کرتے ہو، چھوڑ دو پلے کو. لونڈے پلے کو چھوڑ کر بھاگ گئے. پلا 3 انچ کی دم ٹانگوں میں دبائے سر زمین پر لگائے پہلوان کی طرف بڑھا. پہلوان نے پیر سے 2-3 دفعہ اسے لڑکا کر گلی کے اندر کر دیا. خود بے فکر ہو کر پھر مونڈے پر جا بیٹھے. وہیں پر 4 دکانوں میں کہار رہتے تھے. ایک کہاری بیٹھی ہوئی لوہے کی کڑائی مانج رہی تھی. پلا اس کے پاس اس حالت میں سر زمین سے ملا، دم پیروں کے اندر کوں کوں کرتا گیا. کہاری نے کہا، دودو. ایک 13 برس کی دبلی پتلی کہاری کی لونڈیا نے برابر کی دکان سے چھلانگ ماری اور پلوں کو اٹھا لیا، لیکن فوراً ہی رام رام کہہ کر زمین پر رکھ دیا. دونوں ہاتھ دیوار پر رگڑ کر دکان میں گئی، ایک لٹیا پانی لائی اور اسے غسل دیا. پلے کا یہ پہلا غسل تھا. بہت ناپسند آیا. ہر طرف بھاگنے کی کوشش کی. ناک بھی پانی میں چلا گیا. بری طرح چھینکیں آئیں. جب غسل ہو چکا تو وہ کانپ رہا تھا. لڑکی نے اس کا بدن ایک میلے چیتڑے سے پوچھا. مٹھے میں بجور کر بچھڑے کی روٹی کھانے کو دی. اسی لڑکی نے اس کا نام کلو رکھا. لڑکی کا خود نام چندو تھا. کلو نے 2.5 مہینے چندو کے ہاتھ اور پیر چاٹے. اس کا یہ زمانہ بڑے عیش میں کٹا. لیکن اس قلیل عرصے میں بھوریا نامی قصائی کے لڑکے نے پہلے تو چندو سے تعشق بڑھایا، لیکن جب چندو نے 1-2 مرتبہ بری طرح جھڑک دیا تو پھر اس نے پیر بڑھایا. اور اب بھی جب بس نہ چلا تو ایک رات جب یہ لوگ گلی میں سو رہے تھے تو کلوا کو کھٹیا کے پاس سے اٹھا کر بھاگ گیا. پہلے کلوا نے کو کی، پھر ناراضگی کے دانت دکھائے، اور آخر میں جب کاٹنے کی کوشش کی تو بیچارے کی تھوتنی پکڑ لی گئی. بھوریا نے اسے بہت دور بلوچ پورا کے ایک پرانے قبرستان میں لے کر قبروں کے بیچ میں ایک بیری سے باندھ دیا. کلوا تمام رات سینکڑوں قبروں پہ اکیلا نوحہ خوانی کرتا رہا. صبح کو ایک لونڈا زمین سے صرف 4 انچ اونچا کرتا پہنے قبروں میں کچھ ڈھونڈتا ہوا آیا. کلوا کو دیکھ کر بڑے زور سے چلایا، بابا رے یہ دھرا سالا. بابا قبرستان کے تکیہ دار فقیر مہندی کی قمچی ہاتھ میں لیے اور کلوا کی بہن کو یاد کرتے ہوئے رات بھر چلایا کیا اور مہندی کی قمچی سے کلوا کو دھنکنا شروع کر دیا. لمبے کرتے والا لڑکا کلوا کی واویلا سے بہت محظوظ ہوا. ہنسی کے مارے لوٹا جائے. یہاں کلوا کی یہ عادت کہ جب پیٹھ میں برداشت کی طاقت نہ رہی تو چت ہو گیا. پیروں میں قمچی کو روکنے لگا. خدا خدا کر کے اس کی قمچی ٹوٹی تو اس کی جان بچی. کلوا دن بھر اسی بیری کے نیچے بھوکا پیاسا بندھا ہوا چندو کی یاد میں پڑا رہا. دن بھر کوئی آدمی نظر نہ آیا. دور کچھ عورتوں اور بچوں کے بولنے کی آوازیں آیا کی، لیکن اس طرف ایک قبر کے لمبے چوڑے تکیے نے آڑ کر رکھی تھی. شام کو جب اندھیرا ہونے لگا تو اسی طرف سے کلوا کی تیز ناک نے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو محسوس کی. صبر پر جبر نہ ہو سکا. ایک مہین اور لمبی سی چیخ نکل گئی. تھوڑی دیر بعد ایک عورت اس کے پاس آئی تو کلوا ڈر کے مارے چت لیٹ گیا. دم پیروں میں سکیڑ لی. زبان گو پیاس سے لٹکی پڑتی تھی، لیکن جلدی جلدی اندر سمیٹ کر ہلکے ہلکے کوں کوں کرنے لگا. عورت نے اسے کھولا اور لے چلی. کلوا خاموشی کے ساتھ ہو لیا. قبرستان کے دوسرے سرے پر 2 مختلف قسم کے مکان تھے، ایک کوٹری اور ایک مقبرہ. دونوں میں ان لوگوں کی رہائش تھی. وہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی. 4 کھٹیاں ایک لائن میں پڑی تھیں.
ایک عورت اور 6 بچے چٹائی پر بیٹھے تھے۔ گیسو دراز فقیر صاحب مقبرے کے چبوترے پر اکڑو بیٹھے گانجے کا دم لگا رہے تھے۔ کلوا نے ہانپتی ہوئی زبان اندر کر کے گانجے کی خوشبو پر غور کیا، غالباً بری معلوم ہوئی۔ ناک کی نوک کو ایک دائیں طرف اور پھر بائیں طرف جنبش دے کر زبان کو پھر لٹکا دی اور ہانپنے لگا۔ عورت نے اس کو بھی اسی کھونٹی سے باندھ دیا جس سے بکری بندھی تھی۔ اس نے جاتے ہی بکری کے کنڈے میں پانی چاٹا۔ بکری کو اس دوہری ہتک کے عزت پر غصہ آ گیا۔ اس نے 3-4 دفعہ کھریاں جوڑ کر اور سینگ کی نوکیں کلوا کی طرف کر کے حملہ کرنے کی دھمکی دی، لیکن کلوا نے ظاہر ہے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ اطمینان سے دونوں پیر آگے پھیلا کر پچھلے سمیٹ کر اس چٹائی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ جب اس چٹائی پر کھانا ہونے لگا تو اس کی ہم کھوٹا بکری نے بھی جگالی شروع کر دی۔ پہلی بوٹی جب کلوا کے پاس آ کر گری تو اس نے اپنی دم کو شکریہ کے واسطے 2 دفعہ زمین پر مارا۔ تہذیب سے وہیں پر بیٹھے بیٹھے گردن لمبی کر کے سر بڑھا کر بوٹی کو اٹھا لیا۔ چونکہ بوٹی مزدار تھی، 2 ہی دانت مار کر نگل لی، زبان سے ناک اور ہونٹوں کو چاٹ کر صاف کر لیا اور پھر انتظار کرنے لگا۔ دوسری بوٹی ہوا میں اڑی، ان کے پھیلے ہوئے پیروں کے بیچ میں گردن کے نیچے آ کر رک گئی۔ دم کو 3 جھٹکے شکریہ کے دے کر کلوا کھڑا ہو گیا۔ بوٹی نرم تھی، ویسے ہی نگل گیا۔ پھر جو ایک ہڈی اچھلی تو بکری کے پاس گری۔ یہ جو اس طرف بڑھا تو بکری چونک پڑی۔ چاول نگل کر جگالی کے نئے غلے کے گردن میں سے چل کر منہ میں آنے کا انتظار میں تھی۔ کوئی بھلا جانور ایسے موقع پر دخل اندازی پسند نہیں کر سکتا۔ فوراً سر نیچا کر کے سینگوں کی نوکیں پیش کی، کھریاں جوڑ کر حملہ آور ہوئی۔ معاملہ ہڈی کا تھا، معمولی بات نہ تھی۔ کلوا نے جواب دیا، ہڈی، اور پھر ہم کرتے ہوئے 2 چھوٹے حملے کیے۔ بکری صاحبہ ڈر گئی۔ اب جو بھاگی تو رسی کو بھول گئی، بس بھاگ پڑی۔ رسی تنی جھٹکا سا کھایا، دھم سے زمین پر دراز ہو گئی۔ کلوا کی جائے بلا، ہڈی اٹھا کر دوسری طرف چل دیے۔ جب رسی تن گئی تو بیٹھ کر مزے لینے لگے۔ گیسو دراز صاحب نے اٹھ کر ایک رسی کے ٹکڑے سے کلوا کو مار ماری۔ 7 دن کلوا کو قبرستان میں پیٹ بھر مار اور آدھے پیٹ کھانے پر گزر کرنی پڑی۔ ایک رات خیال آیا کہ اگر دانتوں کو رسی پر ورزش دی جائے تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ 1 گھنٹے کی متواتر محنت کے بعد ایک عجیب نتیجہ یہ ہوا کہ کلوا آزاد تھا۔ غلامی کا نشان صرف فٹ بھر کا ٹکڑا گلے میں تھا۔ اس کی فکر کلوا کو مطلق نہ تھی، فوراً ایک طرف روانہ ہو گیا۔ چندو کی یاد اور پیٹ کی خواہش، ان 2 اثرات کے تابع اس کے قدم اٹھنے لگے۔ نیم کا سایہ، نیم کی جڑ، 3 کچی قبریں، 2 پکی قبریں، ایک بہت اونچی پکی قبر، وہیں پتجھڑی بیری، 2 دھسی قبریں، ایک چھوٹی قبر، اس کے برابر میں ایک بڑی قبر، ایک قبر کا خالی گڑھا، قبرستان کی دیوار کا ایک گرا ہوا حصہ، سب کو دم آسمان کی طرف اور ناک زمین کی طرف کیے ہوئے پار کر گیا۔ دوسرے دیوار سے ملا ایک نیولا کھڑا تھا، اس نے اسے دیکھا اور بھاگا۔ 4 چھلانگوں میں یہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ نیولا لپٹ پڑا، دم پھول کر جھاڑو ہو گئی، پچھلے پیروں میں بیٹھ کر مقابلے کو تیار ہو گیا۔ کلوا بھی اگلے دونوں پیر چھوڑ کر بدن پیچھے کو تان کر رک گئے۔ اب غالباً اشاروں میں ایک دوسرے نے معافی مانگی، وہ ادھر چل پڑا اور یہ ادھر روانہ ہو گئے۔ پھر وہی دم آسمان کی طرف، ناک زمین کی طرف، چندو یا غذا، دونوں میں سے کسی ایک کی بو مل جائے۔ جاتے جاتے پکی سڑک پر ہو لیا، ایش باغ کے سامنے پولیس کی چوکی پر پہنچا۔ ایک موٹے کتے نے لیٹے لیٹے غرا کر بھاؤں کا۔ کلوا نے دم ہلائی اور ایک سپاٹا بھرا۔ ایسے ہی چلا جا رہا تھا کہ ایک ہڈی کی بو پائی، ٹھٹک کر رہ گیا۔ ناک زمین پر سو سو کر کے فوراً ڈھونڈ کر نکال لی۔ دیکھا تو کچھ حصہ اس میں کام کا تھا، کھایا اور پھر چل دیا۔
آر کے ریلوے کی جوگی آ گئی. ایک بوچے کتے نے لپک کر ان کا راستہ روکا. ٹیڑے ٹیڑے کھڑے ہو کر کھینسے دکھا کر بردباری سے کھینچ کر کہا کھیں. کلوا نے بھی کچلیاں دکھا کر کہا کھیں. بوچے نے اور گہری آواز گلے سے نکالی اور کہا دیکھیں. کلوا نے دانت نکال کر 3 دفعہ جھٹکوں سے منہ بنا کر کہا ہیں ہیں ہیں. ایک کتیا اور آ گئی. اس نے آتے ہی کلوا کو باری باری دونوں سروں سے سونگا اور پھر بے پرواہی سے انہیں چھوڑ کر چل دی، جس کے صاف معنی اس کی زبان میں یہ تھے جانے بھی دو لونڈا ہے. مگر بگڑے دل بوچے کو کب گوارا تھا. ہم کر کے اس کے اوپر چڑھ بیٹھا. لاچار کلوا نے اطاعت قبول کی، چت لیٹ گیا. 2 مہینے کلوا نے پوجا کی اطاعت میں ایش باغ کے اسٹیشن سے آغا میر کی ڈیوڑی تک آر کے لائن کے اوپر چکر لگائے. یہی پوجا کے دانتوں اور پنجوں کے زور سے حاصل کردہ جائیداد تھی. کلوا نے بار بار چندو کی یاد میں اس جائیداد کو چھوڑ کے دور کے سفر کے قصد کیے، لیکن ہر دفعہ اس کو ناکامیاب واپس آنا پڑا، کیونکہ زمین کا چپا چپا کتوں کی جائیدادوں میں تقسیم ہوا پڑا تھا، جس پر کہ غیر کا قدم رکھنا کتوں کے قانون میں سخت جرم ہے. اگر کسی بڑی جائیداد کے تنہا خونخوار مالک سے بچ کر وہاں نکل بھی گیا تو دوسری سرحد پر وہاں کے حاکم اور 1 یا 2 یا 3 جتنے شاگرد ہوئے ان سے تنہا مقابلہ کرنا پڑا. ان ناکامیاب کوششوں سے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ زخم کھا کھا کر اس کا جسم بڑا پکا پڑ گیا اور آداب جنگ کی تمام باریکیوں سے واقف ہو گیا. ایک روز کلوا تنہا آغا میر کی ڈیوڑی کی طرف سے واپس آ رہے تھے. دیکھتے کیا ہے کہ ریلوے کراسنگ سے کچھ دور بوچا استاد کی لاش لائن پر کٹی پڑی ہے. استانی پریشان کھڑی اس کو سونگ رہی ہیں. کیا کر سکتے تھے سوائے ہمدردی کے. خود بھی سونگا، پاس کھڑے ہو کر استانی کا غم غلط کیا. وارثتاً جائیداد کے مالک تھے، اس کا انتظام ہاتھ میں لیا. متعینہ غذا جو اس کی جائیداد سے ریل سے گزرتی تھی اور چیلوں کے پنجوں سے ٹپکتی تھی، اب اس کے کھانے والے 3 کی جگہ 2 ہی منہ رہ گئے. ایک ہی مہینے میں استانی چربیا گئیں. ان کے ہاتھ پیروں میں رونق آ گئی، لیکن اب استانی کو ان کا تعشق لونڈیاپا معلوم ہونے لگا. یہاں تک کہ ایک دن کلوا کو اکیلا چھوڑ کر ایک کبرے کتے کے پیچھے نکل گئیں. اب یہ تنہا رہ گئے، اکیلے کھانے والے اور اکیلی جائیداد کا حفاظت کرنے والے. پیٹ بھر ورزش تھی، پیٹ بھر خوراک. 1 مہینہ جو اور گزرا تو کلوا کی شان ہی نرالی تھی. سیاہ چمکدار مخملی کوٹ، لہراتی ہوئی لمبی دم، گٹھا ہوا بھاری تھوتنا، ہاتھ اور پیروں میں ابھرے ہوئے پٹھے، بل کھائے ہوئے قد میں بڑے سے بڑا کتا ان کو نہیں پہنچ سکتا تھا. چور اور آوارہ گرد کتوں کا ان کو دیکھ کر دم نکلتا تھا. اس عرصے میں اس نے اپنی جائیداد کو بھی اور وسعت دے لی. آغا میر کی ڈیوڑی کے پلیٹ فارم کی طرف سے اپنی طرف آدھی لمبائی تک قبضہ بڑھا لیا تھا. ایک اس پلیٹ فارم پر ایک جگہ بو تھی. کلوا کا محبت کا بھوکا دل تڑپ گیا. یہیں چندو بیٹھی تھی. کلوا اس جگہ کو سونگتے اور منہ اونچا کر کے خاموش کھڑے ہو جاتے. قدرت نے آنسو نہ دیے تھے کہ جاری ہوتے. بہت دیر تک یہی کیا پھر ایک دفعہ دم آسمان کی طرف اور ناک زمین کی طرف یہ روانہ ہو گیا. سینکڑوں ہزاروں کی طرح بوؤں میں چندو کی بو اس کے واسطے الگ تھی. بو لیتا ہی ہوا چل پڑا. سکندر اعظم نے ہندوستان تک آنے میں اتنی مہموں کا سامنا نہ کیا ہوگا جتنی مصیبتوں اور رکاوٹوں کو اس نے بلو چبوترے تک پہنچنے میں عبور کیا. 20 کتوں کو زخمی کر کے خود زخموں سے چور. جس وقت وہاں پہنچا تو رات کا 1 بج چکا تھا. گلی وہی تھی، مکان وہی تھا، دکان وہی تھی، مگر بند تھی. اب لوگ اس کے اندر سو رہے تھے. دروازے سونگھے. چندو کی ماں اور باپ دونوں کی بوئیں تازہ تھیں، مگر چندو کی بو بہت خفیف تھی. کتے آتے اس پر بھونک کر چلے جاتے، مگر یہ وہیں بیٹھا رہا
تھوڑی دیر بعد چندو کی بو سونگتا رہا جو برابر زائل ہوتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 4 بجے چندو کی بو گم ہو گئی۔ اس نے دکان کے سامنے منہ اٹھا کر رونا شروع کر دیا۔ کاش کوئی انسان اس کو یہ بتا دیتا کہ چندو اپنے دولہا کے ساتھ دلہن بن کر پاس بریلی گئی، مگر کون بتاتا؟ چندو کا باپ ہاتھ میں لٹیا لیے یہ کہتا ہوا نکلا، روئے جات رے کوکر۔ قصائیوں کے کتے نہ اس ایسے تندرست تھے نہ قداور، لیکن کچے گوشت کے کھانے والے یہ بے انتہا خونخوار تھے۔ کلوا کے بھی دانت کھٹے ہو گئے جب کہیں جا کر اس کو گلی اور گلی کے پیچھے تھوڑے سے میدان پر قبضہ ملا۔ رات کا زیادہ تر حصہ یہ چندو کی دکان کے آگے گزارتا، جہاں اب اس کے پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ کلوا چندو کے باپ اور ماں دونوں کی برابر مار کھاتا رہا، لیکن اس نے دکان کا دامن نہ چھوڑا۔ یہاں کھانے کو کافی اور بہت عمدہ چیزیں مل جایا کرتی تھیں، لیکن افسوس دل کی آگ محبت کے چھینٹوں کی طلب سلگے گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دونوں کے علاوہ غیروں سے بھی اشارے کیے اور محبت کے لین دین کا خواستگار ہوا، مگر دل کا سودا کہیں نہ پٹا۔ 1 برس اسی طرح گزر گیا، مگر آخر چندو آ ہی گئی۔ بالکل وہی چندو، کچھ دبلی اور ہو گئی تھی، بچہ گود میں تھا، لیکن کلوا کو بھول چکی تھی۔ وہ کلوا سے ڈر گئی۔ انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن کلوا کتا تھا، زمین پر بچھ گیا۔ پیٹ کے بل زبان نکال کر پیر چاٹنے کو آگے بڑھا، پیر نہ ملے تو زمین چاٹی۔ کوہاری کی جوتیاں جب پڑی تو لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ کوہار نے ڈنڈے جب مارے تو سمٹا کر چلایا، لیکن سب لا حاصل تھا۔ اس بڑی چکی کے دونوں پارٹوں میں پتھر کم پستے تھے اور دل زیادہ۔ 8ویں دن چندو پھر سسرال چلی گئی۔ آج کالا کتا غیظ و غضب کی تصویر بنا ہوا آوارہ گرد ہے۔ کتے اس کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، سامنے سے ہٹ جاتے ہیں۔ سیاہ منہ پر آنکھیں، لال انگارہ ہے، موٹی گردن پر بال کھڑے ہیں اور دم بالکل سیدھی پھیلی ہوئی ہے۔ اور آج وہی پیارا بچہ منن باپ کی بیجا سختی اور ماں کی اندھی محبت کے باعث آوارہ ہے۔ اسکول میں جھڑکیاں اٹھانے اور مار کھانے کے بجائے آج اس نے سونی عیدگاہ میں آزادی کی عید منائی۔ اب 4 بج چکے تھے۔ منن عیدگاہ کی 4 فٹ اونچی دیوار پر بیٹھا سوچ میں تھا، دن تو گزر گیا، اب کیا کرے، گھر جائے نہ جائے۔ وہاں خبر ضرور ہو گئی ہوگی۔ ننھے سے دل میں وحشت کے پنکھے چل رہے تھے۔ وارفتہ دل صحرا نبرد کلوا کا ادھر سے گزر ہوا اور اس کی نگاہ بچے پر پڑی۔ جس طرح انسانوں کے واسطے راتیں تاریک ہوتی ہیں لیکن کتوں کے لیے ان میں سہانی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے واسطے صورتیں آنکھ، ناک، کان اور منہ کا صرف مجموعہ ہوتی ہیں، لیکن کتوں کے لیے ان پر خوشی کی چمک، غم کی سیاہی اور محبت کی ارغوانی شعاعیں بھی عیاں ہوتی ہیں۔ کلوا نے دیکھا کہ بچہ اداس بیٹھا ہے، لیکن وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے نیچے جہاں جہاں وہ جا رہا تھا، بچے کی بو روا دوا تھی۔ اس نے اس بو میں کچھ خصوصیت محسوس کی۔ خیال اور خیالوں کے تحت واقعات کی یاداشت اس کو قدرت نے عطا کی ہی نہ تھی۔ نہ رہا گیا، گھوم کر پھر بچے کو دیکھنے لگا۔ چاروں طرف آگ کا ایک سمندر موجن تھا جس میں لپلپاتے شعلے تاو فلک اٹھ رہے تھے۔ ٹوکری بھر کر ایک بچے کو اس میں پھینکا گیا تو کیا ہوا؟ پلک جھپکی بھی نہ تھی کہ وہاں سبزے میں پھولوں کا ایک تختہ تھا جو خوشبوؤں سے مہکتا تھا۔ اس میں ایک بچہ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ یہ قصہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ اب جن دماغوں میں عقل کی زیادتی ہو گئی ہے اور قصے کو صحیح ماننے سے قاصر ہیں، آئیں ادھر آئیں، میں ان کو دکھائی دیتا ہوں کہ یہی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی۔ جفاکاری میں پھنسا کتے کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ استقلال میں پتھر کی سل کتے کے آگے گھس جائے گی۔ خونخواری اور دلیری میں جس وقت کتے سے مقابلہ پڑتا ہے تو شیر بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن
محبت کی ایک چھوٹی سی چمکاری میں کتا پیروں پر گرتا ہے۔ اس وقت وہ حلم، عاجزی، انکساری، خاکساری، ایسی رقیق چیزوں کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا ہے۔ منن اور کلوا میں ایک بار پھر نئے سرے سے دوستی شروع ہوئی۔ اس کی جیب میں بچی ہوئی ایک روغنی ٹکیا اور تھی، وہ چھوٹے چھوٹے نوالوں میں کلوا کو پیش کی گئی۔ انڈا تھا نہ انڈے کی بو، اس پر بھی ٹکیا کلوا کو بڑی میٹھی معلوم ہوئی۔ منن نے ڈرتے ڈرتے کلوا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کلوا نے منہ کھول کر محبت کے نشے میں باں کہہ کر انگڑائی لی اور منن کھیلتا کھیلتا کتوں کو ڈھیلوں کے پیچھے بگاتا قدرتاً گھر کی طرف آ گیا۔ یہ بھی تو امید تھی کہ گھر میں اسکول سے بھاگنے کی خبر تک نہ پہنچی ہو۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں کسا کلوا باہر ہی رہ گیا۔ محبت کی دیوانی ماں نے منہ دلایا، ناشتہ کھلایا، کنکنیا کے واسطے دیے، 2 پیسے کی برف کی قلفی لے دی، 2 دفعہ باپ کے بیجا غصے اور منن کے بیچ میں صدر سکندری بن کر حائل ہو گئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور منن سو گیا۔ افسوس ہے جاہل ماں، تو نے سب کچھ کر لیا لیکن بچے کی تھا نہ لی۔ بچے کے دل میں بچہ بن کر گھسا ہوتا، وہاں اس کے چھوٹے چھوٹے رنج، منی منی خوشیاں، معصوم گلے شکوے ہوتے، اور بے وقوف مائیں اس دنیا کو قسم پرسی میں چھوڑ دیتی ہیں۔ 6 دن کلوا نے استقلال سے بیٹھے بیٹھے اسکول کے سب تماشے دیکھے۔ 7ویں دن ضبط برداشت سے باہر ہو گیا۔ سیاہ 35 سیر کا جسم ایک جسد سے دروازے سے باہر نکلا اور ماسٹر سے تصادم ہوا۔ ماسٹر زمین پر گرا پڑا، کلوا اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ روتے ہوئے منن نے جلدی جلدی کتابیں اور بسا سمیٹا اور سیدھا اسکول سے باہر بھاگا۔ سڑک پر جا کے او او کی آوازیں لگائی اور دوڑ پڑا۔ تھوڑی دیر میں خون آلودہ کانوں کو جھٹکتا ہوا کلوا بھی منن سے آن ملا۔ سر اٹھا کر منن کا منہ چاٹا تو اس نے سر پر سلیٹ ماری۔ کلوا خوش ہو گیا، اچھل کے آگے آگے ہو لیے۔ دوسرے دن بستہ بغل میں لے کر منن نے پھر عیدگاہ کا رخ کیا۔ کلوا کو اس سے کیا مطلب تھا، جدھر وہ چلا اس کے پیچھے ہو لیا۔ واٹر ورکس کی دیوار کے نیچے پہنچ کر باہر لٹکی ہوئی املی کی شاخوں کے سائے میں دونوں بیٹھے۔ منن نے کوٹ کی جیبوں سے چرائے ہوئے روٹی کے ٹکڑے، ہڈیاں بوٹیاں کلوا کو کھلائیں۔ اس کے بعد املی پر الجھی ہوئی پتنگ پر اینٹ کے ڈھیلے کا لنگر اچھالنا شروع کیا۔ کلوا بھی ڈھیلے کے اچھار پر اچھلتے تھے، لیکن فٹ سوا فٹ ان کی حد تھی۔ اس کے بعد عیدگاہ میں بسیار ڈھیلے بازی کے بعد ایک کچا کیتھا اٹھا کر تال کٹورے کا رخ کیا۔ راستے میں منن نے کیتھے کے اچھلخارے لیے کہ کلوا کی بھی رال ٹپک پڑی، لیکن جب حصہ ملا تو اسے سونگ کر چھوڑ ہی دیا۔ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرعہ فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ جانوروں کو بھی انسٹنکٹ کا مادہ دیا گیا ہے جس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں، اور ہم کو عقل جو کہ ہر قدم پر ٹھوک کر کھا جاتی ہے۔ تیسرے دن شام کو جب آوارہ گردی کے مکتب سے منن گھر واپس ہوا تو اس نے دیکھا کہ مکان کے آگے اسکول کے 3 لڑکے اور ایک ماسٹر کھڑے ہیں۔ باپ دروازے پر کھڑا ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ سر سے پیر تک کانپ گیا، فوراً واپس لوٹ پڑا۔ پھر عیدگاہ پہنچا۔ وہاں پھرتے پھرتے جب شام ہونے لگی تو قدم گھر کی طرف خود بخود اٹھنے لگے۔ واٹر ورکس کی دیوار پر چڑھا، اندر بالکل سنسان تھا۔ تھوڑی دور پکے تالاب تھے، دیوار سے کود کر اس کے کنارے پہنچا۔ کلوا بھی کود پھاند کے ساتھ تھا۔ تالاب کے چاروں طرف پکی دیوار تھی جس سے 1.5 فٹ نیچے شفاف پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ منن اپنی فکریں بھول گئے، کنارے اکڑوں بیٹھ کر مچھلیوں کی سیر میں محو ہو گئے۔ ایک مچھلی دیوار کی جڑ تک آ گئی۔ منن نے جھک کر اسے پکڑنا چاہا، پوری جان سے اندر لڑک گیا۔ کلوا کچھ دور تھا، اس کی ہلکی سی چیخ نکلی اور وہیں سے اس نے پانی میں جسد ماری، لیکن قبل اس کے کہ وہاں تک پہنچے بچہ پانی کی تلی تک روانہ ہو گیا۔
پانی بہت گہرا تھا۔ کئی منٹ کے بعد بچے نے اچھالا کھایا۔ کلوا کے دھوکہ نہ کھانے والے احساس نے اسے بتا دیا تھا کہ بچہ کس جگہ سے ابھرے گا، وہیں پر موجود تھا۔ کلوا نے ڈھال کی طرح اپنا جسم بچے کے سینے کے نیچے کر دیا۔ بچے کے پیٹ میں کافی پانی جا چکا تھا۔ وہ قریب قریب بے ہوش تھا، لیکن قدرتاً اس کا ایک ہاتھ بچے کی گردن میں اور دوسرا ہاتھ پچھلے پیروں میں لپٹ گیا۔ افق کی سرخی گہرے پڑتے پڑتے سائے میں تبدیل ہو گئی۔ سیاہ آسمان پر جھانک جھانک کر تارے نکل آئے۔ ایک چمگادڑ نے پانی کی سطح سے سراٹا مارا، 2 بوند پانی منہ میں اٹھاتا ہوا نکلا چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد ایک نیولے نے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو کر تالاب کو دیکھا، سمٹ کر سرسراتا ہوا جھاڑیوں میں گھس گیا۔ رات بڑھتی چلی گئی۔ راہ عدم سے ایک تارا ٹوٹا اور راہ عدم میں غائب ہو گیا۔ اب کلوا کا بھی پیٹ پھول چکا تھا۔ جسم میں طاقت نہ تھی۔ یا اپنی ناک سے پانی باہر رکھ سکتا تھا یا بچے کی۔ دل میں طاقت وہی باقی تھی۔ مالک کی ناک اوپر رہی اور تھکی ہوئی گردنیں جھک گئیں۔ صبح کو کچھ لوگ جمع ہوئے، سسکتے ہوئے بچے کو نکال کر میڈیکل کالج کی طرف دوڑے۔ کلوا کی پھولی ہوئی لاش وہیں چھوڑی، جس کو تھوڑی دیر بعد 2 بھنگیوں نے نکال کر احاطے سے باہر میدان میں پھینک دیا۔ 3 گدھ فضائے آسمانی سے سنسناتے اترے، 6 فٹ کے پھیلے بازو سمیٹ کر آہستہ آہستہ اس کی لاش کی طرف بڑھنے لگے۔ تو یہ تو تھا رفیق حسین صاحب کا لکھا ہوا افسانہ کلوا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔